बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें कल पढ़ी थी उनमें से कोई सवाल है किसी चीज़ के बारे में? अच्छा, इब्तिदान हमने देखा था कि कवाइद जो हैं ज़बान के, उसके दो जैसे हिस्से हैं। एक है जिसे हम इल्म सर्फ कहते हैं और दूसरा इल्म नहव। तो इनमें हमने बुनियादी फ़र्क देखा था। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? जी बताइएगा प्लीज, जो लोग कल मौजूद थे। इल्मुल सिंटैक्स को कहते हैं और इल्मुल सर्फ मॉर्फोलॉजी को। उसको एक्सप्लेन भी करते हैं थोड़ा। सिंटेक्स से क्या मुराद है, मॉर्फोलॉजी से क्या मुराद है, क्योंकि ये तो वो अल्टरनेट टर्म्स है ना। एक्सप्लेनेशन भी करते हैं कई लोग। जी, नहीं। इल्मुल नहव में जुमले से मुताल्लिक उसूल होते हैं और इल्मुल सर्फ में लफ्ज को पढ़ते हैं, लफ्जों का कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद कुछ अल्फाज जो हम बार बार इस किताब में या इस इल्म में देखेंगे, इल्म नहव में, वो इस्तेमाल हुए। वैसे तो ये जो इस्तिलाहात हैं, अभी जो शुरू के कुछ मौजूदात पढ़ रहे हैं, ये कॉमन है। ये इल्म सर्फ में भी पढ़े जाते हैं, नहव में भी पढ़े जाते हैं। तो ये इब्तदाई मबाहिस है। नहव की असल जो मबहस है वो आगे जाके हो। तो इस्तिलाहात में हमने कुछ लफ्ज जो कॉमनली यूज होते हैं उनमें एक डिस्कस किया था, हरकत और सुकून। और हरकत से क्या मुराद है और सुकून किसे कहते हैं? हरकत मतलब जो जेर जबर हम यूज करते हैं, और सुकून मतलब जो कोई साकिन होती है रुकी हुई। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, जिस हर्फ पे हरकत हो उसको क्या कहते हैं जी? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और जिस हर्फ पे सुकून हो उसे क्या कहेंगे? साकिन। उसे हम साकिन। साकिब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बाकी लोगों को तो आ रही है। क्यों जी? जी शेखारी। अब आ रही जी है आ सर, रही है। अब आ रही है। अगर मोहतरम आ रही है। आ रही है। सही। अच्छा, हरकत जो है वो कितनी होती हैं? तीन। किसी भी आवाज को कितनी तरह से आप बोल सकते हैं? तीन हरकत के साथ बोल सकते हैं। कौन कौन सी हैं उन हरकत, या उन तीन हरकत को कलेक्टिवली हम कहते हैं हरकत सलासा। ठीक है। अच्छा, हरकत सलासा जो है वो कौन कौन सी है? फतहा, एक कसरा और जम्मा। फतहा, कसरा और दम्मा। ठीक है, फतहा और कसरा किसे कहते हैं? एक एक बता दें। दम्मा किसे कहते पेश को। हैं? पेश को। और फतहा जबर। 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 बर है। और जेर को क्या बोलते हैं? कसरा। कचरा। कचरा। क्या बोलते हैं? ठीक है जी। तो तीन हरकत हैं, कसरा। हरकत सलासा जिन्हें हम कहते हैं। जम्मा, फतहा, कसरा। जम्मा पेश है, फतहा जबर है, और कसरा जेर है। जिस हर्फ पे जम्मा हो, जिस हर्फ पे पेश हो, उस हर्फ को क्या बोलते मजमूम। मजमूम। मजमून। हैं? मजमूम बोलते हैं। मदमूम। और जिस हर्फ पे फतहा हो, जबर, उस हर्फ को क्या बोलेंगे? मफ्तू। मफ्तू। रूह। मकसूर। मफ्तू। मकसूर। हाँ, नहीं, जिस पे फतहा है उसे मफ्तू, और जिस पे कसरा है उसे मकसूर। 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 ठीक है। इसी तरह तशदीद जो है, तशदीद से क्या मुराद होता है? तनवीन। जिसमें एक लफ्ज हम तकरीर करके पढ़ते हैं और दूसरा हम हरकत में पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक हर्फ को हम दो दफा या अदा कर रहे होते हैं, या एक ही बात में दो दफा पढ़ते हैं, पहले साकिन होते हैं मुतहर्रिक। इसकी जो मिसाल क्या है तशदीद की? किसी लफ्ज में मिसाल दें जिसमें तशदीद आ रही रब्बिल आलमीन। है। हाँ ठीक है। तो रब्बिल आलमीन में कौन से हर्फ पे तशदीद? बा में। बाप है। बा पे तशदीद है। जिस हर्फ पे रब्बिल। तशदीद हो उसको क्या कहते शद्दत। मुशद्दद। हैं? तशदीद के अलावा एक और इस्तिलाह देखी थी, तनवीन। तनवीन किसे कहा जाता है?
تنوین کے 3 اوپر 2 زبر 2 دو پیش. دو زبر دو پیش دو زبر دو پیش. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا ٹھیک جاتا ہے ہے. ٹھیک ہے. تنوین میں ساؤنڈ کیا آتا ہے؟ آواز کیا ہوتی ہے اس کی؟ نون نون ان ساکن. ان ان نون ساکن ہوتا ہے. نون ساکن آتا ٹھیک ہے. ہے. اور جس حرف پہ تنوین ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ منون. منون. ٹھیک ہے. یہ بس کچھ بیسک منون. باتیں تھیں جو کل کی تھیں. اس کے بعد پھر لفظ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لفظ جو ہے وہ موضوع بھی ہو سکتا ہے اور محمل بھی ہو سکتا ہے. تو محمل کون سا لفظ ہوتا ہے جو غیر معنی ہوتا ہاں جس کا کوئی معنی نہیں ہے. بے معنی. اور جو بامانی لفظ ہے اسے موضوع کہتے ہیں یا اسے کلمہ بھی کہتے ہیں. اور کلمہ کتنی طرح کا جی ہے عربی؟ 3 تین اسم طرح فعل اور تین حرف. اسم فعل اور حرف. تو ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں اپنی زبان میں وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف. اور ان تینوں میں ہم نے پھر فرق دیکھا تھا کہ حرف میں اور اسم اور فعل میں کیا فرق ہے. اسم اور فعل دونوں کا اپنا معنی بھی ہوتا ہے اور یہ اپنا مطلب جو ہے نا خود ہی دیتا ہے. اسم اپنے میں معنی یہ خود بتا ٹائم سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی اس اسم میں میں ٹائم اور نہیں ہوتا ہے اور فعل میں مطلب ٹائم مینشن ہوتا ہے. جی اس سے اس کے زمانہ ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو حرف ہے وہ مکمل اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا لیکن وہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال. ٹھیک ہے. حرف اپنا معنی جملے میں ہی آ کے واضح کرتا ہے اور اسم و فعل اپنا معنی الگ سے بھی بتا سکتے ہیں, اکیلے استعمال ہو سکتے ہیں. اور آپس کے جو فرق ہے اسم و فعل کا وہ زمانے کا, وہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اسم جو ہے وہ اس میں ٹائم نہیں ہوتا اور فعل میں ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی بھی جو کل آپ لوگ بات کر رہے تھے نا کہ وہ اسم نام کو کہتے ہیں, فعل کام کو کہتے ہیں, وہ تو ان کا لفظی مطلب ہے نا. اب کل ہم نے ڈسکس کیا تھا جب اصطلاحات پڑھی تھی تو وہاں ہماری اس لفظ کے بارے میں بات ہوئی تھی نا کہ اصطلاح کہتے کس. ہم نے کیا تھا نا یہ اس پہ بات. اصطلاح ہے کہ جی ایک سر. لفظ کسی خاص علم میں کس معنی میں بولا جاتا ہے. تو اب اسی طرح یہ بھی ہم غلطی کرتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اسم وہ ہے جی جو نام ہے کسی اور فعل ہے جو کام ہے, یہ تو اس کے لفظی معنی ہے. لیکن جب ٹیکنیکلی ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اصطلاح کے طور پہ, جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں علم النحو پہ, پھر ہم اس میں ٹائم کا جو پہلو ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. اسم وہ ہے جو کوئی بھی معنی دے رہا ہے کسی بھی طرح کا, لیکن اس میں فعل اس میں زمانہ انکلوڈیڈ نہیں ہوتا. اور فعل جو ہے اس میں ٹائم بھی ہوتا ہے کسی معنی کے ساتھ. ٹھیک ہے. باقی اس کو اگر ہم انگلش کے ساتھ ریلیٹ کریں تو جو پارٹس آف اسپیچ ہیں انگریزی کے, تو اس میں بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ لوزلی اسم کو ناؤن کہتے ہیں, اور وہ اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اسم کسی چیز کا نام ہے, تو اسی کو پھر وہ ناؤن کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ ناؤن بھی وہ ہے جو نام ہے کسی کا. تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں آپ میں سے بھی کسی نے اشارہ کیا تھا کہ عربی کا جو اسم ہے وہ خاصا اس کا جو اسکوپ ہے وہ براڈر ہے, اس میں صرف ناؤن نہیں ہے. جو پارٹس آف اسپیچ کی اگر ہم بات کریں تو ناؤن بھی پروناؤن ہے, اسی طرح ورب ہے, سوری ورب نہیں, ایڈورب, ایڈجیکٹیو ہے, کنجنکشنز ہیں, انٹرجیکشنز ہیں, یہ سب کے سب اسم ہے عربی میں. اور فعل ہے جو ورب ہے آپ کا, اور باقی جو آرٹیکلز یا پریپوزیشنز ہیں وہ حرف ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو میجورٹی ہے لفظوں کی وہ اسم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. یہاں تک کی بات کلیئر ہے جی؟ ہاں جی سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی اس بک میں آگے کچھ اس کی علامات وغیرہ گیون ہے, وہ جو میں ابھی گفتگو کروں گا. تو میں آپ سے کچھ اپنے نوٹس بھی شیئر کروں گا چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو اس کو ہم نے ٹیکسٹ بک کو ایز اٹ از فالو نہیں کرنا. کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جسٹ ہم اس کا کانٹینٹ کور کریں گے. اچھا, اسم کو تو خیر ہم آگے چل کے بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ اسم کی کیا کیا ٹائپس ہیں. فعل کو اگر ہم مختصراً دیکھیں تو فعل عربی میں 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے جسے فعل ماضی کہتے ہیں, دوسرا فعل مضارع ہے, اور تیسرا فعل امر ہے.
فعل ماضی وہی ہے جیسے اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، وہ فعل جس میں ماضی میں بتایا جائے کہ کوئی کچھ ہوا ہے یا کسی نے کوئی کام کیا ہے، تو اس میں ماضی کا زمانہ ہے، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا زمانہ ہوتا ہے، اور فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی آپ خبر کے بجائے، نہیں آپ یہ بتا نہیں رہے ہوتے کہ کسی نے کوئی کام کیا، بلکہ آپ خود کسی کام کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ تو مثلاً اگر کسی نے کہا کہ گیا، تو یہ ماضی ہے، جاتا ہے یا جائے گا مضارع میں آئے گا، اور جاؤ یہ امر ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی ان کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے دوبارہ۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب کا۔ مرکب پہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی کہ مرکب کہ ایسی شے ہوتی ہے جو کئی مختلف چیزوں سے مل کے بنتی ہے، تو مختلف اجزاء، متفرق اجزاء مل کے کوئی ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں، تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو گرامر میں جو گروپ آف ورڈز ہے ان کو مرکب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلاً علی ہے تو یہ ایک لفظ ہے، قلم ہے تو یہ بھی ایک لفظ ہے، کا ہے یہ بھی اکیلا ایک لفظ ہے، ان میں ہر ایک جو ہے وہ کلمہ ہے اکیلا۔ لیکن جب آپ علی کا قلم یوز کریں گے تو اب یہ جو تین لفظ ہیں یہ چونکہ اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں، یہ مرکب ہے۔ اور کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ مرکب فریز بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ مکمل میننگ نہ دے رہا ہو، اور وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ ایز اے فریز بھی یوز کرتے ہیں، وہ بھی مرکب ہے، اور اس کو کمپلیٹ سینٹینس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو مرکب کی یہی دو ٹائپس پھر بن جاتی ہیں آگے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتا ہے جو مکمل معنی دے رہا ہے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ علی محنتی ہے، فاطمہ پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اسکول دور ہے، مسجد بڑی ہے۔ یہ والے جو مرکب ہیں، کئی لفظوں سے مل کے یہ ایک مجموعہ بنا ہے، یہ مرکب ایک مکمل معنی دے رہا ہے، یہ اس سے سننے والے کو کوئی خبر مل رہی ہے، کوئی انفارمیشن اس کے ہاتھ آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرکب پوری بات چونکہ کر رہا ہے، تو اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ لفظ آپ اکٹھے استعمال کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کوئی مکمل بات نہیں بتا رہے ہوتے، جیسے علی کا قلم ہم نے کہا تھا، جیسے مثال کے طور پہ فاطمہ کی گھڑی ہے، جیسے میرا اسکول ہے، یا اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ تیز رفتار گاڑی، خوبصورت مسجد ہے۔ اب یہ مرکبات ہیں نا مختلف، ایک سے زیادہ لفظ اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں لیکن ان میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا جو مرکب ہے جو مکمل کوئی میننگ کنوے نہ کر رہا ہو یا کوئی انفارمیشن نہ دے رہا ہو، اس کو ہم پہ مرکب ناقص کہتے ہیں۔ کلیئر ہے جی؟ تو یہ دو ٹائپس ہیں مرکب کی، جی جی ایک ہے مرکب مفید اور دوسرا جیسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید کون سا ہوگا؟ جو کوئی کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے، جس سے کوئی انفارمیشن مل رہی ہے سننے والے کو، اور غیر مفید وہ ہے جو مکمل بات نہیں بتا رہا۔ اور یہی مرکب مفید جو ہے اس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں، اسی طرح مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ اور آگے اس کی ڈیفینیشن ہے جو جملے کی ٹیکنیکل، وہ ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ مرکب مفید ہے کہ جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ نہیں، ان شارٹ یہی ہے کہ مرکب مفید وہ ہے جس سے کوئی سننے والے کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے، کوئی مکمل بات کا علم ہے، کہ جیسے حامد صالح، حامد نیک ہے، تو اس میں حامد کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مکمل بات ہے، یہ مرکب مفید کہلائے گا، یا اسے ہم جملہ کہیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اقیم الصلاح یعنی تم لوگ نماز قائم کرو، تو اس میں بھی مکمل بات ہے، یعنی سامنے والے کو آپ نے کچھ کہا ہے کرنے کو، تو اس سے بھی ایک مکمل میسج کنوے ہو گیا اس بات سے۔ جو اس طرح کا مرکب ہوتا ہے اس کو ہم مرکب مفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی یا اس استاذ۔ کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مرکب غیر مفید، جس میں کوئی مکمل بات نہیں ہوتی، جیسے اس کے ایگزامپلز ہیں، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کتاب الزید، زید کی کتاب، تو زید کی کتاب وہ ایک فریز بن رہا ہے، لیکن کوئی مکمل میننگ نہیں ہے نا، ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ زید کی کتاب
कहाँ है या कैसी है, या ठीक है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन। इसी तरह आप जब कहते हैं नया कपड़ा, तो ये भी एक मुरक्कब है, लेकिन नया कपड़ा कैसा है, कितने का है, ठीक है, कहाँ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके इस तरह की। तो ऐसा जो मुरक्कब होगा वो मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस कहलाए। क्लियर है यहाँ तक की? जी उस्ताद। तो मुरक्कब क्या जी है? सर। सिर्फ मुरक्कब किसे कहेंगे? मुत्तफिरिक लफ्जों को मिलाकर जो एक जुमला बनता है उससे मरकिब कहते हैं, और नहीं नहीं, मरकिब जुमला नहीं, की दो मुख्तलिफ लफ्जों का अकसाम मजमुआ। है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मुफ- वो हाँ, वो जरूरी जी नहीं का है कि जुमला हो। ग्रुप ऑफ ठीक है, वर्ड। फिर उसकी दो टाइप्स है। एक है जो मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, वो जुमला है, जो- जिसमें कोई मुकम्मल बात है। और और दूसरा जो एक मुकम्मल बात नहीं गैर है, मुफीद। मुरक्कब है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मुरक्कब जो है वो कहते हैं मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए को, और ये कई अल्फाज इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। ये मुरक्कब दो तरह का हो सकता है। समटाइम्स वो मुकम्मल मीनिंग कन्वे करते हैं तो उसे हम मुरक्कब मुफीद कहते हैं या जुमला कहते हैं। और अगर वो मुकम्मल मानी नहीं देता तो हम मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस कहते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट में जस्ट आपको कुछ टर्म्स से वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी जस्ट टर्मिनोलॉजी है जो आपने सीखी है। असल जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो भी आगे चल के शुरू होंगे। ठीक है जी। ये जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये है एग्जाम्पल कि अली पढ़ता है, खालिद उस्ताद है, महमूद का भाई डॉक्टर है। ये मुकम्मल है बात, मतलब में तो ये जुमला है, ये मुरक्कब मुफीद है। और महमूद का भाई, ये मेहनती लड़का, या ये किताब, ये मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस। इसके बाद जुमले की अकसाम अगर हम देखें कि अरबी में जुमला कितनी तरह का है, तो अरबी में जुमला दो टाइप्स का होता है। एक है जिसे जुमला इस्मिया कहते हैं, और दूसरा है जिसे जुमला फेलिया कहते हैं। तो ये अपने नाम से ही जाहिर है, जुमला इस्मिया इस्म से स्टार्ट हो रहा होता है, या उसका जो पहला प्राइमरी रुकन है, वो प्राइमरी यूनिट उसका इस्म होता है, इसलिए हम उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। और जुमला फेलिया जो है वो फेल से स्टार्ट होता है, तो उसे जुमला फेलिया कहा जाता है। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, दोनों के यूजेज के रूल्स अलग हैं। वो इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जुमला इस्मिया के क्या रूल्स हैं, जुमला फेलिया का स्ट्रक्चर क्या, रूल्स क्या है। सारे दस जस्ट आपको कुछ डिवीजन बतानी है, कुछ टर्मिनोलॉजी से जैसे बस इंट्रोड्यूस करवा। तो जुमला इस्मिया से मुराद वो जुमला है जिसका पहला बुनियादी रुकन इस्म हो। आ, ये बुनियादी रुकन जो है इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा किसी चैप्टर में। और एग्जांपल इसकी है जैसे खालिदुन ताजिर। तो खालिद जो है वो स्टार्ट में आ रहा है, खालिदुन ताजिरुन। खालिद ही चूंकि इस्म है, और यही इस जुमले ये का आगाज भी इसी से हो रहा है, तो इसे हम जुमला इस्मिया कहेंगे। इसी तरह अर्रजुल जालिस, आदमी बैठा है, तो यहाँ अर्रजुल जो इसम है इससे जुमला स्टार्ट हुआ है, आदमी, तो ये भी जुमला इस्मिया। अलवलद यक्तुबु दर्स, लड़का दर्स लिख रहा है। तो अगरचे आगे इस जुमले में लड़के के बारे में ये बताया जा रहा है कि कोई काम कर रहा है, लेकिन चूंकि जुमले का आगाज इसम से हुआ है, अलवलद से, इसलिए हम उसको जुमला इस्मिया कंसिडर करते हैं। अब इसके बरक्स जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू होता है। ये आपको शुरू में थोड़ा ऑड लगेगा, क्योंकि अंग्रेजी में या उर्दू में फेल से हम कोई जुमला नहीं शुरू करते। इसमें ही जुमले हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है ना। लेकिन अरेबिक में ये कॉमन बात है कि हम पहले फेल लाते हैं, फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट लाते हैं। तो ये बहुत दफा होता है। ऐसा जुमला जो है वो उसको जुमला फेलिया कहते हैं। बल्कि नॉर्मल रूल है भी ये कि ये नॉर्म है कि हमने अगर वर्ब यूज करना है तो फिर वर्ब ही से स्टार्ट करेंगे जुमला। और बहुत रेयर होता है कि हम पहले सब्जेक्ट लाएं और उसके बाद कोई वर्ब ला रहे हो, वो कोई स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए होता है। वगरना जनरली अगर हम वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब ही से जुमला फिर स्टार्ट होगा, पहले वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा उसके बाद। तो ऐसे जुमले को हम जुमले फेलिया कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है यदरुसु खालिद। यदरुसु फेल है, खालिद पढ़ता है। फतह ताजिर दुकान, ताजिर ने दुकान खोली, तो यहाँ फतह जो है
یہ فعل ہے کیونکہ اس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اسی طرح یس الطالب، یہ یس الو بھی اس میں فعل ہے، طالب علم سوال پوچھتا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی جملہ جو فعل سے سٹارٹ ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو جملے کی یہ دو ٹائپس ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. جملہ اسمیہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ اس کا پہلا رکن فعل ہوتا ہے. واضح؟ جی سر. باقی ان کی تفصیلات آگے چل کے آئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی کچھ ٹائپس ہیں، ان کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے اسم معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح اسم مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی، واحد بہت بھی ہو سکتا ہے، تسنیہ بھی اور جمع بھی. تو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو. معرفہ اور نکرہ، یہ چونکہ اردو میں بھی یہی اصطلاح بولی جاتی ہے تو آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہوں گے. صرف میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ریکال کر لیں اس کو، اور اگر کوئی مزید اس کو ریفائن کرنا ہو تو ہم کر لیں. معرفہ کسے کہتے ہیں، یا ان دونوں کا بتاتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا، جو بتانا چاہے وہ جیسے ہینڈ پراپر ریز کا ناؤن آپشن یوز کریں. پراپر ناؤن کیا ہے جی؟ کسی خاص چیز کا نام معرفہ ہے، اور نکرہ جو ہے وہ عام عام چیز کا نام. ہم، اس میں نکرہ ہوتا ہے نہیں جس کی مراد عام ہے، اس میں معرفہ کی مراد خاص ہے. ٹھیک ہے. کوئی مثال اس کی کوئی دے سکتا ہے جس سے دونوں سمجھ آ جائیں کہ معرفہ میں ہاں. ال لگتا ہے. ہاں وہ تو جیسے عربی میں ہے نا. ابھی نہیں، وہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے فی الحال. مطلب ابھی پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ عربی میں پہچانیں گے کیسے معرفہ یا نکرہ کو. ابھی جس میں اس کے کانسیپٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کہتے کسے ہیں. معرفہ میں یہ آئے گا کہ کسی کا نام آ گیا علی، یا ہم، کسی شہر کا نام آ جائے گا. اور نکرہ میں لڑکا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کسی سٹی کا نام آ جائے گا، سوری شہر، تو وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. اگر نام لکھیں گے تو وہ معرفہ ہوگا. ہم. اچھا، اب جیسے آپ نے لڑکا سر کہا. جی. سر معرفہ جو ہے وہ کچھ خاص ہے، اسپیسیفک ہے، اور جو نکرہ ہے وہ اس میں عموم ہے، عام چیز ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، کچھ لوگ ابھی ہاں ابھی کسی نے مثال دی تھی نا اس کی، لڑکے کی. اب جیسے لڑکا ہے، کتاب ہے، قلم ہے، یہ لفظ نکرہ ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے نکرہ سر. یہ ناکرہ ہوگا. نکرہ. ہیں. نکرہ ہوں گے. ہم. ہاں جی. سمر صاحب آپ بتائیں، یہ والے الفاظ نکرہ ہیں کہ معرفہ ہے؟ نہیں، اب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی سر، یہ نہیں، آواز وہ میرا خیال ہے شاید لٹ ہو گیا بھائی کا آپ کا. چلیں کوئی ایشو نہیں. سر اب آ رہی ہو آواز؟ جی جی، اب آ رہی ہے. جی جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں، قلم یا کتاب، یہ تو نکرہ ہیں، لیکن اگر ان کی نسبت کسی خاص فرد یا کسی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. خاص اس کی طرف کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، بس یہ سوال میں نے اسی لیے کیا تھا جان کے کہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے اکثر. کہ اب جیسے آپ لوگ بھی سب یہی اس طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے کہ جو کسی کا مخصوص نام ہے، جو پراپر ناؤن ہوتا ہے وہ معرفہ ہے. اور جیسے علی ہے یا اسلام آباد ہے، یا چیزوں کے جیسے ہم برانڈ نیم کو رکھ لیتے ہیں. اور جو نام نہیں ہے خاص، جو جنیرک نیم ہے اس پوری کیٹیگری کے لیے وہ نکرہ ہے. اس سے کنفیوژنز ہوتی ہیں پھر. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. معرفہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ لفظوں کی ایسی ٹائپس ہیں جو ہمیشہ ہی معرفہ ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ نکرہ یوز ہوں.
جو کتاب ہے، قلم ہے، یا اس طرح کے بھی جو لفظ ہیں، یہ جو جنیرک نیمز ہیں، یہ بھی بائی ڈیفالٹ یہ نہیں ہے کہ یہ نکرہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ جملے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کے یوزیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی ہم ان لفظوں کو معرفہ یوز کرتے ہیں، کبھی نکرہ یوز کرتے ہیں. اور یہ ہم بیسیکلی جو ڈویژن پڑھتے ہیں معرفہ نکرہ کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے میننگ پہ پھر فرق پڑتا ہے. کہ کسی جملے میں کتاب کو معرفہ یوز کیا گیا ہے، تو پھر ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کون سی کتاب مراد ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی جملے میں کتاب نکرہ ہے تو ہم اس کھوج میں نہیں پڑتے کہ کس کتاب کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو بیسیکلی یہ وہ ہے، جنیرک ہے، اور ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ جملے کے اوپر. ٹھیک ہے، کچھ لفظ تو ہاں ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہی معرفہ ہوتے ہیں. جیسے جو نام ہے، جو پراپر ناؤنس ہیں، وہ تو ہمیشہ ہی معرفہ ہی ہوں گے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو علی ہے، فاطمہ ہے، لاہور ہے، تو وہ تو بائی ڈیفالٹ جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو اس سے مراد ہماری کوئی ایک اسپیسیفک پرسن ہے، یا کوئی چیز ہے، یا کوئی شخص، جگہ ہے. لیکن یہ جو کتاب، قلم وغیرہ کے لفظ ہم بولتے تھے، یہ بھی ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ جملے کے اعتبار سے ہوتی ہے. کبھی ہم اس کو کسی اسپیسیفک کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جنیرک بات کر رہے ہوتے ہیں. اب مثلا فرض کریں کہ میں آپ سے بات کرتے ہوئے جس میں کوئی کتاب آپ کو دکھاؤں اور میں کہوں کہ جی میں نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے. اس جملے میں اب کتاب نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ عام ہے نکرہ. کہ خاص ہے؟ نکرہ ہے. خاص. خاص ہے. اگر آپ نام بولیں گے کہ میں نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے، بک کون سی ہے، تو پھر وہ معرفہ میں ہوگی. اور اگر آپ نے بولا کہ کتاب پڑھ رکھی ہے تو وہ نکرہ ہوگا. ہاں دیکھیں نا، ہاں جب میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کتاب، مطلب آپ کو ایک کتاب دکھائی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب پڑھ رکھی ہے، تو یہاں تو کتاب کی مراد متعین ہو گئی ہے نا. وہ تو ایک اسپیسیفک بک ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ جنیرک تو نہیں ہو سکتا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، یا وہ اس کو میں وہ بھی نہیں کر رہا کہ ایمبیگوس رکھوں کہ کون سی کتاب پڑھی ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والی کتاب. تو کتاب یہاں خاص ہے، معرفت ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں کہ ویسے میں آؤں اور میں کہیں بیٹھا ہوں اور کسی سے کہتا ہوں کہ یار پڑھنے کے لیے کوئی کتاب ہی دے دیں. یہاں کتاب کیا ہے اس جملے میں؟ یہاں نکرہ ہے کہ نکرہ معرفت؟ ہوگی، کیونکہ ہاں نکرہ ہے. نکرہ ہوگی کیونکہ آپ نے بولا کوئی کتاب. بالکل. تو اب آپ کوئی سی بھی کتاب دے دیں تو مراد پوری ہو گئی ہے. مجھے کتاب چاہیے، میں نے آپ سے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ اسپیسیفک یہ والی بک، کوئی بھی دے دیں تو ٹھیک ہے. تو اس طرح یوزیج پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جملے میں کبھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں اور اس کی مراد خاص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کتاب بولی تو ایک اسپیسیفک بک مراد ہے، تو وہ معرفہ ہوگا اس جملے میں. کسی اور جملے میں وہی لفظ جب جنیرک میننگ میں ہوگا تو وہاں وہ نکرہ کہا جائے گا اسے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ یوزیج پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بائی ڈیفالٹ کچھ لفظ ہیں جو ہمیشہ ہی نکرہ ہیں، کچھ ہمیشہ ہی معرفہ. کلیئر ہوئی ہے یہ بات؟ اب جی. اکثر اکثر جیسے ہوتا ہے کہ ہم دو لوگ آپس میں اگر بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی لڑکا آ گیا یا آدمی چلا گیا. تو یہاں لڑکا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں یا آدمی بول رہے ہوتے ہیں، یہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے؟ نکرہ ہوگا. نہیں نہیں، میں معرفہ جیسے یہ ہوگا. کہہ رہا ہوں کہ ایک اسپیسیفک، جیسے ایک پیئر گروپ ہے، کوئی ہم جاننے والے کچھ دو تین لوگ ہیں، اور ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھائی لڑکا آ گیا. تو کسی ایک لڑکے کا ہم پوچھ رہے ہیں یا ہم ویسے ہی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی لڑکا آیا تھا؟ کسی ایک لڑکے کا پوچھ رہے ہیں. کوئی جاننے اسپیسیفک، والا. ہاں عموماً نہیں، یہ اس معرفہ طرح کا ہوگا. ہماری گفتگو میں ہوتا ہے نا. اس طرح کی ایگزامپلز آتی رہتی کہ کام ہو گیا. اکثر پوچھتے ہیں نا بھائی کام ہو گیا. یہاں کام کوئی اسپیسیفک ہوتا ہے کہ جنیرک ہوتا ہے؟ ہاں، اسپیسیفک. اسپیسیفک ہوتا ہے نا. معرفہ. وہ یعنی مجھے اور آپ کو، یعنی جو دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کام کی بات کر رہے ہیں، یا انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا کس آدمی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مراد ان کی خاص ہی ہوتی ہے، معرفہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہے کہ یہ والے جو اسما ہیں
یہ ان کے یوزج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی ہم ان کو اگر خاص معنی میں بولتے ہیں، ان کی اپلیکیشن کسی خاص چیز پہ ہے تو وہ معرفہ ہیں، اگر وہ جنیرک یوز کیے جائیں گے تو وہ نکرہ ہے. کلیئر ہوئی اب کچھ بات؟ جی. باقی بہت حد تک تو آپ کو پتا ہے، لیکن یہ ایک جیسے عموماً یہ رہ جاتا ہے، لیکن میں تو اس لیے چاہ رہا تھا کہ اس کو میں کلیئر کر دوں. اچھا، ایک چیز اور ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. اس کو اگر ہم اردو میں ڈسکس کریں تو اردو میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ معرفہ یا نکرہ ہے؟ مثلا جیسے ابھی لڑکا یا کتاب یا کام کی بات کر رہے تھے، کیسے فرق کیا جا سکتا ہے کہ کسی جملے میں کوئی لفظ خاص معنی میں بولا گیا ہے یا وہ عام کا لفظ؟ سر اس کا ایک طریقہ تو اردو میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا، تو آپ کسی خاص لڑکے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ہوں، یعنی اشارہ کر رہے ہیں وہ لڑکا یا یہ لڑکا وغیرہ. اور کیا طریقہ ہوتا ہے معرفہ نکرہ کو فرق کرنے کا؟ اور کہہ سر سکتے ہیں ریڈ شرٹ والے لڑکا، تو وہ بھی معرفہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کسی مرکب کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ. اور مثلا سر کہ جیسے کہ میں بادشاہی مسجد گیا تو اس میں اب مسجد اور بھی ہے تو لیکن میں نے نام لیا تو یہ وہ تو تھوڑا نام لے لیا اسپیسیفک نا. ہو گیا. ہاں، نام لینے سے پہلے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، مغرب نماز ٹائم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، جس کا بیچ میں کوئی نماز کا وقت آئے نا وہ بریک لے لیا کرے، مطلب اس کو بتانے کی. اچھا، وہ والا حصہ مطلب کہ ریکارڈنگ سے ظاہری بات آپ کر سکتے. اچھا، کیا ہم کر رہے تھے؟ ہاں، وہ معرفہ اور نکرہ کا جو فرق ہے نا اس میں دیکھیں ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے وہ اگزامپلس دی تھی کہ لڑکا آ گیا، آدمی چلا گیا، کام ہو گیا. ان میں لڑکا، آدمی، کام، یہ سب میں معرفت ہے نا ان جملوں میں. لیکن یا اسی طرح جب میں نے کہا تھا کہ مجھے کتاب دے دو تو وہاں بھی کتاب بھی معرفت ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا اردو میں، اگر ہمیں عام معنی میں بولنا ہو ہم اس سے پہلے کچھ ایڈیشن کرتے ہیں، جیسے کوئی سی کتاب، کوئی کتاب، ایک کتاب، ایک آدمی، ایک لڑکا. اسی طرح کچھ چیزیں، ایک، کوئی، کچھ. یہ آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے، یہ جنیرک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اردو میں جیسے بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ کوئی اسم، کوئی بھی جو اسم ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے، انلیس کہ ہم اس کے ساتھ ایک یا کوئی یا کچھ کا ورڈ ایڈ کریں. تو اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تو یہاں کتاب نکرہ ہے. ٹھیک ہے، یا مجھے کوئی کتاب دو، یہاں پہ کتاب نکرہ ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کتاب پڑھ لی ہے، یہاں کتاب معرفہ ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اردو میں یعنی آپ کو ایک یا کوئی یا کچھ کا لفظ ایڈ کرتے ہیں نکرہ کے ساتھ، اور اگر ایسا کوئی لفظ ایڈ نہیں ہوا ہوا تو وہ لفظ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوئی اوکے. کہ نہیں؟ جی جی سر. کلیئر ہو گئی ہے. صحیح. اچھا، اور انگریزی میں ہم دیکھیں تو انگریزی میں تو دونوں کا آسان ہے، دونوں کا آرٹیکل ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل بھی اور انڈیفینٹ آرٹیکل بھی. تو اگر ایک لفظ انگریزی میں اسپیسیفک میننگ میں آ رہا ہے تو اس پہ کون سا آرٹیکل یوز ہوگا؟ دا. دا. اور اگر انڈیفینٹ ہے، نکرہ ہے کوئی اسم تو اور این. آ یا این ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے جیسے اردو میں کیا وہ ایک، کوئی، کچھ سے نکرہ کو پہچانتے ہیں نا، معرفہ کے لیے کوئی لفظ یوز نہیں کرتے. تو انگریزی میں نکرہ معرفہ دونوں کے لیے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. تو دا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک لفظ اس کی کوئی اسپیسیفک پروویژن ہے، اور آ یا این بتاتا ہے کہ وہ جنیرک آ رہا ہے. اب ہم اگر عربک کی بات کریں تو عربی میں جو ہے وہ نکرہ جو ہے، یہ بات اس کو کیٹیگوریکلی لکھ لیجیے اپنے پاس. مطلب یہ میں اس لیے بھی اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت کنفیوژ ہوتی ہے لوگوں کو. نکرہ جو ہے اس کی عربی میں کوئی علامت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، نکرہ کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے. جیسے اردو میں ہے نا، اردو میں معرفہ کی پہچان اس طرح نہیں ہے، یعنی کوئی لفظ اس کے لیے ایڈ نہیں ہوتا اسپیسیفک، جیسے انگلش میں دا ہے، لیکن نکرہ میں اردو میں کوئی کچھ ایڈ کر رہے. تو عربی میں نکرہ کے لیے کوئی الگ سے کوئی چیز ایڈ نہیں کی جاتی، کوئی علامت یوز نہیں کی جاتی اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. کچھ کتابوں میں آپ کو ملے گا یا کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ تنوین جو ہے یہ نکرہ کی پہچان ہے، تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں اس کو پہلے ہی کلیئر کروا رہا ہوں کہ نکرہ کی کوئی بھی پہچان نہیں. اب دوسری طرف آ جائیں معرفہ، تو اس کے انڈیکیٹرز ہیں. جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے معرفہ کا وہ ہے، جیسے انگریزی میں دا یوز کرتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل کے طور پہ، تو عربی میں ال یوز کرتے ہیں. ال جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عربی اسماء کے شروع میں، جیسے الکتاب، القلم، الولد، الرجل. ال جو ہے یہ معرفہ کرنے کے لیے آتا ہے کسی بھی لفظ کو، یا یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد جو اسم یوز ہوا ہے وہ معرفہ ہے، اس کی کوئی خاص مراد ہے. کلیئر ہے جی؟ سر نکرہ کے لیے آپ نے کہا کہ کوئی پہچان نہیں ہوتی نا؟ جی کوئی پہچان. ٹھیک. اور معرفہ کے لیے لام تعریف جو ہے وہ پہچانے. جی معرفہ کے لیے ال آتا ہے جس کو ہم لام تعریف بولتے ہیں. بالکل، اس کا جو نام ہے وہ ہے لام تعریف، جیسے انگریزی میں سے ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں. تعریف ڈیفینیشن کو کہتے ہیں نا، آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتا، تو اسی سے لام تعریف، یعنی وہ لام جو کسی اسم کو اسپیسیفائی کرتا ہے، اس کو آ کے متعین کرتا ہے اس کی مراد. ٹھیک ہے، جیسے ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے دا، اسی طرح عربی میں لام تعریف ہے ال. جس اسم میں آپ ال دیکھیں گے وہ معرفت، اور جہاں ال نہیں ہے وہ نکرہ. جیسے سر نکرہ کی یعنی اس طرح الکتاب کوئی آ گیا پہچان. وہ جی معرفہ ہوگا، جی، الکتاب الکتاب ہے تو وہ معرفت ہے، معرفہ اور ہوگا اگر کتاب یوز ہوگا تو نکرہ. تو وہ پھر نکرہ ہے. اوکے. ٹھیک ہے، اب مثال اور کے طور اس پہ طرح بھی تو وہی ہو جو میں نے سکتا ہے کہ ایگزامپل. جو جی جی اس طرح بھی تو جو معرفہ کی یعنی جسے ہم معرفہ پہچانتے ہیں، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ناکرہ ہو سکتا ہے. ہاں یہی ہے بالکل، یعنی بیسیکلی نکرہ کی الگ سے پہچان نہیں ہے، ایسے ہی اس کو پہچانیں گے کہ ہم کسی اسم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا معرفہ تو نہیں ہے، اس پہ ال نہیں لگا ہوا، یا اگر وہ معرفہ والی جیسے آپ نے کہا تھا کہ نام لے لیں بادشاہی مسجد یا اور اس طرح کا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے، تو کوئی اسم اگر معرفہ نہیں ہے تو پھر وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے نہیں، جب ہم کسی اسم کو جی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر اس طرف جاتی ہے کہ کیا یہ معرفہ ہے، تو اگر جی وہ معرفہ نہیں ہے پھر ہم اس کو نکرہ کنسیڈر. جی. ٹھیک ہے جی. سر میرا کنیکشن لاسٹ ہو گیا تھا. بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں گولتا ہوتی ہے نکرہ کا نہیں، پہچان. گولتا نکرہ کی نہیں ہے پہچان. گولتا ایک اور چیز کی پہچان ہے، وہ آگے دیکھیں گے، لیکن نکرہ کی تو بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ تنوین کو بھی جی سر. اکثر کہا جاتا ہے کہ جو تنوین آتی ہے وہ نکرہ کی علامت ہے، وہ بھی بات غلط ہے. اور اچھا جی. استاد جی اس طرح بھی ٹھیک ہے کہ جو علامات اسم کی ہے وہ اگر آ جائے تو وہ ہمارے پاس ہوگی، اور اسم کی علامات نہیں ہوگی تو پھر یہ نکرہ ہوگی. نہیں نہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. اسم کی علامات تو بہت ساری ہیں نا، ان میں سے کچھ معرفہ اسم پہ آتی ہیں، کچھ نکرہ پہ بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں نہیں آپ کر سکتے. بس اتنا رکھیں، اس کو سمپل رکھیں. تو ال سے آپ نے دیکھنا اگر لام تعریف یا ال ہے تو وہ معرفت، ورنہ نکرہ ہے. ال کے علاوہ کچھ لفظ اور ہیں جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو، تو وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی. تو یہ والا مجھے ذرا پہلے بتا دیں کہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا نا کہ معرفہ نکرہ کا فرق ہوتا کیا ہے اصل میں. ٹھیک ہے، جی اگر سر. یہ یس سر. کلیئر ہے تو ہاں بس اب جی اس کی سر بالکل. پہچان کی طرف سر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، اس میں بس وہی اسٹارٹ میں وہی چیزیں جو میں نے مینشن کی تھی. اس کے بعد معرفہ اگر ہم دیکھیں تو عربی میں یہ 5 قسم کا ہوتا ہے. یہ جو اینڈ پہ لکھا ہوا ہے معرف باللام،
یہ تو وہی ہے جس پہ الف لام ایڈ کرے، ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ الف لام جس لفظ اسم پہ ایڈ ہو گیا وہ معرفہ ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ اسم اس کے علاوہ بھی ہیں جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ اسم ایسے ہیں جو کبھی بھی نکرہ یوز نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ معرفہ ہی استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ان پہ ال بھی ہم نہیں یوز کرتے. ٹھیک ہے جی. یاسر، یاسر علی، کوشچن ہے کوئی؟ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام. آپ کی آواز کائنڈلی جو ہے نا بہت سلو آ رہی ہے، تو کائنڈلی مائک کو نا ذرا اپنے قریب کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آواز ذرا بہتر ہو جائے. شکریہ. یار آواز والا مسئلہ میرے خیال ہے میری طرف سے نہیں ہوتا، کیونکہ میں اور بھی مطلب بہت ساری کلاسز اسی ڈیوائس پہ لیتا ہوں، یا باقی بھی جو فیلوز ہیں نا ان کی طرف سے یہ ہر کلاس میں ہوتا ہے کہ اکا دکا لوگوں کو یہ شکایت ہو رہی ہوتی ہے، باقیوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہوتی ہے. بس اس لیے اس طرح کا ایشو ہو تو وہ چیٹ میں لکھ دیا کریں، ٹھیک ہے، مطلب وہ بولا نہ کریں، ورنہ وہ مجھے لگا کہ کوئی آپ کو شاید سوال کرنے جا رہے ہیں. وہ اس طرح کے ایشوز تو آتے رہتے ہیں نا آن لائن کلاسز میں. بعض دفعہ کسی کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ ویسے ہی وہ سلو ہو جاتا ہے، آواز کٹنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہماری طرف سے نہیں کٹ رہی ہوتی، باقی سب لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو مطلب جیسے مائک پہ نہ جا کیجیے، ٹھیک ہے. اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو چیٹ میں لکھ دیا تو وہ تھوڑی دیر میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، باقی لوگ آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ وہ واقعی مسئلہ ہے یا وہ صرف آپ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. ہوں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ال کے علاوہ کچھ اسم ہوتے ہیں جو ہمیشہ معرفہ ہی یوز کیے جاتے ہیں، بس ان کو ہم نوٹ کر لیجئے گا. ایک ہے اسم علم. اسم علم وہ ہے جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، جو نام ہے کسی کا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے وہ بادشاہی مسجد کی مثال دی تھی، اسلام آباد ہے جیسے جیسے مثال کے طور پہ علی ہے، فاطمہ ہے. چیزوں کے نام بھی ہے، جیسے آپ کسی بھی چیز کا کوئی برانڈ نیم ہوتا ہے نا وہ آپ رکھ دیتے ہیں، کوئی کمپنی کا نیم ہے. یہ سارے سارے لفظ. اسی طرح آپ کوئی جانور کا نام رکھ دیتے ہیں. تو جو بھی نام ہے کسی کا وہ اس میں علم کہلاتا ہے، تو وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو صرف علم بھی بولتے ہیں، اس میں علم بھی کہہ سکتے ہیں. علم بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، یعنی جو نام ہے کسی کا. اس کے علاوہ جو اشارہ ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ کا لفظ یا وہ، تو اشارے کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی ال کی ضرورت نہیں ہے، یا انہیں فردر کوئی کسی آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے جو آ کے بتائے کہ یہ لفظ معرفہ ہے. اشارہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتا ہے، چونکہ اشارے کا پرپز ہی کیا ہے، ہم اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ یہی بتانے کے لیے نا کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے تو ہوتا ہے اشارہ، اس لیے اسے ال کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو حاذا ہے یا ذالکا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. اسی طرح ایک منٹ اس کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں نمبر 3 کو، پہلے ہم اس کو دیکھ لیں. نمبر 4 جو ہے ضمائر. ضمائر کہتے ہیں پرسنل پروناؤنس کو، جو ہم بولتے ہیں الفاظ یعنی گفتگو میں جو بولنے والا اپنے لیے کوئی لفظ لاتا ہے، جیسے کہ مخاطب کے لیے یا تھرڈ پرسن کے لیے، جیسے میں ہے، تم ہے، وہ ہے، یا مجھے ہے، تجھے یا اسے. ٹھیک ہے. اسی طرح میرا، تمہارا، اس کا، یہ والے جو الفاظ ہیں ان کو ہم ضمائر کہتے ہیں، جو پرسنل پروناؤنس. کلیئر ہے. تو یہ لفظ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کی مراد ہمیشہ خاص ہی ہوتی ہے نا. میں سے مراد تو وہی ہوگا جو بات کرتا ہے. تم کا مطلب کیا ہوگا؟ تم اسی کے لیے بولیں گے جس سے بات کی جا رہی ہے، تو اس کی مراد عام تو نہیں ہو سکتی نا. میں اور تم، اس کا مطلب اسپیسیفائڈ ہے. اسی طرح جب ہم نارملی کہتے ہیں وہ، کہ وہ اچھا ہے یا وہ سچا ہے یا وہ سست ہے، وہ محنتی ہے، جو بھی ہے، تو اس میں وہ جب بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کی مراد اسپیسیفائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی ایک اسپیسیفک پرسن کی بات کرتے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایسا ہے. تو یہ جو پروناؤنز ہیں یہ بھی بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، تو انہیں فردر کسی آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے، ہم ال یوز نہیں کریں گے. کلیئر ہے یہ بات؟ یس جی سر. سر. ٹھیک ہو گیا.
تو ایک ہم نے جو پہلی چیز यस ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ عربک میں جو ڈویژن ہے نکرہ اور معرفہ کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس پہ ال پہ. ال جس اسم پہ ہوگا وہ معرفہ ہے، اور جس پہ ال نہیں ہے وہ نکرہ ہے. لیکن پھر ہم اس میں اب کچھ چیزیں جیسے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اس میں سے، کہ کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جن پہ ال نہیں بھی ہوتا لیکن پھر بھی وہ بائی ڈیفالٹ یا وہ بائی اٹس میننگ معرفہ ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے پراپر ناؤن ہے، علم کہلاتا ہے کسی کا نام. پھر اشارے والے الفاظ، اسی طرح جو ضمائر ہیں جو پروناؤنز ہوتے ہیں. اور اب یہ جو ہے اس میں موصول، اس میں موصول ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے ویسے یہ کیا ہوتا ہے؟ No, نہیں sir. پتہ. اس میں یہ وہ والے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی لفظ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، جیسے جو، جس، جن، جنہیں، جس سے. تو یہ والے جو الفاظ ہیں، جیسے انگریزی میں ہو یا وچ یا وٹ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، تو یہ کسی اور چیز کو ایکسپلین کرتے ہوتے ہیں اس کے. جیسے مثال کے طور پہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بات کرتا تھا. تو اب یہاں جو جس کا ورڈ ہے یہ اس میں موصول ہے. اس میں موصول بیسیکلی کیا کرتا ہے، یہ برج کرتا ہے ایک جملے کو اور ایک لفظ کو. اس سے پہلے جو کتاب کا لفظ ہے اس کو یہ لنک کر رہا ہے اپنے بعد والے جملے سے جس کے بارے میں بات کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ لنکنگ ورڈ ہوتا ہے بیسیکلی، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے لفظ کو ایکسپلین کرنا، اس کے بارے میں کچھ بھی بتا رہا ہوتا. تو خود یہ جو لفظ ہے، جب جو یا جس کا ورڈ ہم تبھی یوز کرتے ہیں جب ہم کسی اسپیسیفک چیز کی بات کرتے ہیں. جیسے یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ لڑکا ہے جس نے مجھے یہ بات بتائی. تو اب جس کا ورڈ یا جن کا ورڈ جب بھی ہم بولتے ہیں اس کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے، اسپیسیفک ہوتا ہے. تو ان ورڈز کو گرامر کی ٹرم میں ہم اس میں موصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے نا جو کنجنکشنز ہو، کنجنکشن ہی ہوتا ہے نا یہ. ہاں، ریلیٹو پروناؤن، یس، یہ ایگزیکٹ بالکل ٹھیک ہے، ریلیٹو پروناؤن. اچھا تو چلیں ٹھیک ہے، یہ والے الفاظ ہیں جی جو معرفہ ہوں گے. نام ہے جو کسی کا، جو اشارہ ہے، جو موصول ہے، ضمیر ہے، اور اس کے علاوہ جس اسم پہ ال ہے وہ معرفہ ہے. اور جو اسم ان کیٹیگریز میں نہیں ہوگا اور اس پہ ال نہیں ہوگا تو اسے ہم نکرہ سمجھیں گے پھر. ٹھیک ہو گیا. آگے جب ہم جملہ پڑھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جملے کے اسٹرکچر میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ کس اسم کو معرفہ یوز کرنا ہے، کس کو نکرہ یوز کرنا ہے. تو میننگ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے معرفہ اور نکرہ کا. تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کو پہچانتے کیسے ہیں، کہ کون سا اسم معرفہ اور کون سا نکرہ. بس آج ہم اتنا ہی کریں گے. اب کل انشاءاللہ مزید ڈویژنز ہیں کچھ مذکر اور مؤنث کی، اور پھر واحد جمع کی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.